अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतुल्लाह। कैसी हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र एहसान है कि जिसने हम सबको यहाँ जमा किया, उसकी तौफीक का बहुत ज्यादा शुक्र एहसान है। क्योंकि आपको पता है कि बिना उसकी तौफीक के हम यहाँ न पढ़ सकते थे न पढ़ा सकते थे। और चूंकि ये कुरान को सीखने का इल्म है, तो जितना हमको शौक है उतना ही शैतान को भी फिक्र है कि कहीं हम इस रास्ते पे ना आ जाएं। तो काइंड ऑफ ये टग ऑफ वार है जिसमें कि हमको आखिर तक इस्तकामत के साथ लगे रहना है और शैतान की किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोशिश को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ही मदद से नाकाम करके इस रास्ते पे चलते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम लोगों की पहली क्लास है जिसमें हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पहले माइंड मेकअप करें जिससे कि चीजें और क्लियर हो और हमें मेहनत करने में आसानी हो, हमें इस रास्ते पे चलने में आसानी हो इंशाअल्लाह। क्या जरूरत है हमें अरबिक सीखने की? आज सबसे पहले तो आपको पता है कि हर मुसलमान को, चाहे वो सीख रहा हो या ना सीख रहा हो, उसे मौका मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, तौफीक मिल रही हो या ना मिल रही हो, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश जरूर होती है कि हमें अरबिक आनी चाहिए। वजह बिल्कुल साफ है, क्योंकि कुरान की ही लैंग्वेज है, कुरान इसी लैंग्वेज में उतरा। फिर हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ते हैं, हम जब उनकी सीरा पढ़ते हैं, जब वो बातें सारी सुनते हैं, तो शौक होता है कि हम भी वो जबान समझें, हम भी उनकी बातों को वैसे ही समझे जैसे वो बोलते थे। तो ये दूसरी वजह हो गई। फिर आप देख रही हैं कि कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे स्कॉलर्स ने, हमारे उलमा ने इतना काम किया कि उसका तर्जुमा करके, तफसीर करके, दुनिया की शायद ही कोई लैंग्वेज हो जिसमें कि तर्जुमा मौजूद ना हो। तो तर्जुमे से हमें कुरान का कुछ तो पता चल ही जाता है, लेकिन याद रखें कि तर्जुमा किसी इंसान ने किया है और कभी भी तर्जुमा किसी भी लैंग्वेज का बदल नहीं हो पाता। आप में से जो लोग भी किसी भी लैंग्वेज को, उर्दू, ज्यादातर हम लोग की मदर टंग उर्दू है और मुझे लगता है कि उर्दू में थोड़ा बहुत पोएट्री और इसका शौक होगा ही सबको। अगर आप गालिब का कोई शेर सुने उर्दू में और फिर उसी को आप ट्रांसलेट करके मुझे बताएं, तो क्या मुझे उस शेर का असल मिलेगा? सिर्फ एक बात पता चलेगी, उस शेर का में मौजूद, उस बात में मौजूद असल एसेंस गायब हो चुका होगा। कभी भी ट्रांसलेशन किसी भी चीज का, बस ये समझ लें कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट। तो इस वजह से तर्जुमे से हमें बात तो पता चलती है, लेकिन दिल में उतरने वाली बात नहीं पता चलती। यही वजह है, यही फर्क है। अक्सर हम में से सब हम सोचते हैं कि हम इतनी कोशिशों के बावजूद भी सहाबा लोगों की, उन लोगों के अखलाक के, उन लोगों के ईमान के करीब भी नहीं पहुंच पाते। वजह यह है कि अल्लाह का कलाम हमें अल्लाह के ही अल्फाज में पहुंचता ही नहीं है कि वो दिल पे असर करे। जब दिल पे असर करे तो फिर अमल में भी आ जाए। फिर दूसरी बात ये होती है कि आप देखिए, हम कहीं भी कुरान पढ़ रहे होते हैं तरावी में या खुद तिलावत कर रहे होते हैं, तो हमें उस तिलावत की फजीलत इतनी ज्यादा बता दी गई कि उस कुरान का मेन मकसद जो था वो कहीं पीछे रह गया। बेशक तिलावत करने पे हमें एक एक हर्फ पर 10-10 नेकी मिलती है, लेकिन क्या सिर्फ ये कुरान उस नेकी को ही पाने के लिए आया था? और असल मकसद क्या था इसका? कि इसमें अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह के हम हमारे लिए डूज एंड डोंट्स हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने पे क्या खुशखबरी है और क्या करने पर कितनी बड़ी सजा है। ये सारी चीजें हमें कुरान में पता ही नहीं चलती। तो हम अपनी जिंदगी कुरान खोलने से पहले जैसे रहते हैं, उसको पढ़ के जब बंद करते हैं, तो जब खड़े होते हैं तो बिल्कुल वैसे ही, मेरे अंदर कोई चेंज ही नहीं होता। तो आप देखें कि फिर इस तिलावत का ठीक है, वो हमने अगर एक रुकू पढ़ा है तो वो 800-900 नेकियां हो गई,
صرف پڑھنے پہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنا سوچے سمجھے پڑھنے پر 1 حرف پہ 10 نیکی دے رہے ہیں، تو اگر ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملیں گی ہم کو، اور اگر سمجھ کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اسے عمل میں لے آئیں گے تو کتنی نیکی ملے گی. پھر ہمارے عمل کو دیکھ کے کوئی دوسرا بدل گیا تو یہ تو صدقہ جاریہ، ایک چین ریئیکشن چلے گی انشاءاللہ قیامت تک. تو ہمیں قرآن ایسے پڑھنا ہے کہ جب ہم پڑھیں تو ہماری سمجھ میں آئے، جب ہم تراویح میں سنیں تو ہماری سمجھ میں آئے. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم دوسری طرف سوچ رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ہم تراویح میں ہیں، قرآن سن رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں جو کسی انسان کے منہ سے ہمیں سنائی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب، اور ہم تو جو ہے اپنی سوچوں میں گم ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ کریں کہ آپ بات کر رہی ہیں اور وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں، وہ تو لبیک ہی نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو ناراضگی ہوگی نا، آپ ناراض ہو جائیں گی. اس کو تو چھوڑیں، بچے آپ سے بات کریں اور آپ انہیں جواب نہ دیں، آپ ان کی نہ سنیں، کسی چیز میں بزی ہیں، تو وہ چھوٹے ہو کے وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں. اور ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم نے اس چیز کو امپورٹنٹ سمجھا ہی نہیں کہ جب ہم کہیں تراویح میں سنیں یا کہیں ہم کیسٹ ہی لگی ہوئی ہے سنیں تو ہم اس کو غور سے سنیں. غور سے کیوں، کب سنیں گے؟ جب ہماری سمجھ میں آ رہا ہوگا. اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن کے ہی کلمات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ایبسنٹ مائنڈڈ ہو کے، ہم بات تو نماز تو ہمیں رٹی رٹائی چل رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں دعا مانگ رہے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے وقت اپنی کچن کی پلاننگ کر رہے ہیں، اپنی آفس کی پلاننگ کر رہے ہیں اور دوسری چیزیں کر رہے ہیں. اور دوسرے لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے بھی سکتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو تو ہم کہیں کہ نو نو آئی ایم لسننگ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو ہم ایسا نہیں، وہ تو ہمارے دل کے اندر کے خیال کو بھی جانتا ہے کہ ہم اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، ہم نماز پڑھتے وقت کیا سوچ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہم ایک دم ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور اگر ہم اس بات کو سوچیں تو ہمیں خود سے ہی شرمندگی ہو جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جب یہ سب کرتے دیکھتے ہوں گے، اور ایک دن ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے، جو ہم نے بولا ہے، جو ہم نے لکھا ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ہم کو اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے حساب دینا ہوگا، تو پھر اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ عربک میں بھی جب آپ گرامر کریں گی، گرامر ورڈ تو آپ مجھے یہاں دیکھیں، میں نے گرامر لکھا بھی اس لیے نہیں ہے کہ گرامر لفظ سے ہی اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے. ABCD کے ہی کچھ الفاظ ہیں جو لکھ دیے گئے ہیں، اور آپ جب کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ گرامر بھی اٹ ول بی ایز ایزی ایز ABC. تو سب سے پہلے تو اس لفظ سے بالکل گھبرائیں نہیں، اور بس یہ سوچیں کہ ہم اس کو سنتے رہیں گے اور جو ہم سے کہا جائے گا کرتے رہیں گے تو یہ آسان ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ جب ہمارے کانوں سے ہوتے ہوئے دل پہ پہنچتے ہیں تو وہ دوسرا ہی اثر رکھتے ہیں. کیونکہ اس میں ہر لفظ کے وزن کا بھی میننگ ہے، صرف ورڈ میننگ نہیں ہے کہ ٹیبل کا میننگ ہے میز، یہ ہو گئی ٹیبل، میز، چیئر، کرسی، ایسے ہو جاتا ہے. نہیں، جب ہم کہتے ہیں رحمان، الرحمن، تو جب آپ گرامر کریں گی، جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ اس لفظ کی کیا ہیوینس ہے، اس لفظ کے اندر ایک میننگ چھپا ہوا ہے جو کہ ایک پیراگراف میں ان شارٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. الرحمن یا رحمان کے وزن پہ آنے والے الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے اندر میگنیمیٹی ہوتی ہے، مطلب بہت ذاتی کا معنی ہے. امیجن کریں کہ کوئی کمرہ ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے، اب اس میں کچھ بھی نہیں جا سکتا ہے. امیجن کریں کہ کوئی سیک ہے وہ اتنا بھرا ہوا ہے کہ if I ask you کہ اب آپ اس کا منہ بند کر دیں تو آپ کہیں گے کہ نہیں وہ تو اتنا بھرا ہوا ہے کہ now I cannot collect the top part to اس کو باندھ بھی اتنا too much. بہت زیادہ کا میننگ ہے اس میں الرحمن.
اسی کو دوسری طرح سے سمجھیے اہل عرب کے اس میں کہ اگر اہل عرب یعنی عربک بولنے والا اگر کہے غضبان کہ میرے ابو غضبان ہیں تو اس کا مطلب وہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، ان کے سامنے جانے والا ہے نہیں ابھی۔ اسی طرح اگر کوئی کہہ دے انا عطشان کہ میں پیاسا ہوں تو وہ عرب جو ہے اب آپ کو پانی پلا کے رہے گا، مطلب وہ پریشان ہو جائے گا، اس کو پتا چل گیا کہ آپ بہت زیادہ پیاسے ہیں۔ تو اس رائم پہ آنے والے ورڈ میں الرحمن میں کیا ترجمہ ہے؟ ہم تو ترجمہ کر دیتے ہیں اردو میں بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، آگے الرحیم کا، لیکن الرحمن کی میننگ کو جب آپ عربک لینگویج کے اس میں لغت میں اور گرامر میں جا کے جب سمجھیں گی، تب جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں گی تب آپ کو اللہ کی وہ ساری صفت آپ کو نہ صرف پتہ چلے گی بلکہ انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگی۔ اسی طرح الرحمن راہمین، الحمدللہ زیادہ تر آپ لوگ جو ہے تعلیم دین کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں تو بہت آسانی ہوگی، اور جو لوگ نہیں ہیں تو وہ بھی سنتے سنتے بھی ان کے لیے یہ سب آسان ہو جائے گا۔ ہر عربک ورڈ روٹ لیٹر سے بنا ہوتا ہے جو کہ اس کا بیسک انگریڈینٹ ہے، تو رحمان کا بھی روٹ لیٹر را ہا میم ہے اور الرحیم کا بھی روٹ لیٹر را ہا میم ہے، تو اب دونوں ہی رحمت کے ہیں تو الگ سے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھیں الرحیم میں کنٹینیوٹی ہے، مطلب یہ کہ ہمیشگی ہے، بہت ہمیشہ۔ آج غضبان والے اس میں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، اور الرحیم میں ہمیشہ کنٹینیوٹی ہے۔ تو بہرحال، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی کسی دن اس کو اور ڈیٹیل میں کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا یہ پورا ہو جائے تو اگر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی ایکسپلین کیا جائے گرامیٹیکلی اور پوری اس کے along with تفسیر تو شاید 1 گھنٹہ لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم یہ ساری باتیں جب اس طرح سے اس اینگل سے دیکھیں گے، بالکل آپ یہ سمجھیں کہ ہم جب پڑھ رہے ہیں بنا سوچے سمجھے تو بالکل ان سب چیزوں کے آگے اور ہمارے اور ان کے بیچ میں ایک پردہ ہے، اور وہ پردہ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ کلاس کریں یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور بھی کلاس کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ پردہ ہٹ جائے گا، اور چیزیں جب کلیئر ہوتی ہیں تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں سلائیڈ میں کہ جب چیز ہمارے دل میں اترے گی، جب ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے کیسے، ابھی ہم نے چونکہ الرحمن کا کیا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے حکموں پر، جب ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا اسی وقت ہم کو رحمان کی صفت، رحیم کی صفت پوری میرے دماغ میں، دل میں اتر گئی۔ اب اس کے بعد کوئی بات آ رہی ہے تو ہمیں اس کو اپنے اوپر لانا بھی آسان ہو رہا ہے کہ جب اللہ ہمارے لیے ایسے ہیں تو ان ریٹرن ہاؤ آئی شوڈ بی، مجھے کیسا ہونا ہے۔ تو جب آپ سمجھیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ قرآن جو ہے وہ عمل میں بھی آئے گا، اور عمل میں آنا ہی اس کا مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا تھا قرآن کا؟ عمل میں آنا، نہ کہ نیکیاں بٹورنا۔ اور تیسری بات پھر سب سے آخر میں دیکھیں، جو سب سے آخر کی بات ہے وہ مجھے سب سے پہلے لکھنی تھی، لیکن یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ جنت جو ہے وہ ہمارے کسی نہ اس پڑھنے سے، نہ اس پڑھانے سے، نہ روزے سے، نہ نماز سے، نہ نیکیوں کے پہاڑ سے، یہ ساری چیزیں جنت کی قیمت کے لیے کم ہیں۔ پوری زندگی ہم اللہ کی مرضی پہ گزار دیں لیکن اس سے زیادہ نعمتیں ہم نے یوز کر رکھی ہیں، تو ہماری نعمتیں جو ہے وہ کینسل آؤٹ کر دیں گی ان سب نیکیوں کو۔ تو ایٹ دا اینڈ ہم جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو جب آپ اللہ کے اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بس نیت اپنی یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو جا۔ ہم کسی سے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے یا ہمیں اور لوگوں سے زیادہ آ گیا، یا ہم واٹ ایور دوسرے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں جو کہ ان سب ریزن کو انویلڈ کر کے ہم کو صرف اور صرف ایک بار پھر میں کہوں گی، صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہم کو اس کلاس میں آنا ہے اور اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سیکھنا ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت میں داخلہ دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ہمارا گول کیا ہوا؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فائدہ عربک سیکھنے کا یہ ہے، تو اب ہمیں
کچھ گول طے کرنے ہوں گے, ہمارا کوئی ایم ہونا چاہیے. جب ہمارے پاس ایم ہوتا ہے ہمارا راستہ بھی پھر اس ایم کی طرف کلیئر ہوتا ہے. ہمارا گول ہی کلیئر نہیں ہے تو ہم کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں, کبھی کلاس میں ہیں کبھی نہیں ہیں, کبھی لیٹ آ رہے ہیں کبھی پہلے چلے جا رہے ہیں. تو گول فکس ہونا بہت ضروری ہے. تو سب سے پہلا ہمارا کیا گول ہے کہ ہماری جتنی بھی صلاحیت ہے, صلاحیت میں آپ سوچ لیں جو ہم لوگ کرتے ہیں نا رزق کا جو ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ جو بھی پروویژن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے, صحت دی ہوئی ہے, بیٹھنے کی طاقت دی ہوئی ہے, وقت دیا ہوا ہے, پیسہ دیا ہوا ہے, کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ وغیرہ کی فیسلٹیز کے لیے ساری چیزیں چاہیے نا ہم کو. تو جیسا کہ ہم تحیات میں بھی کہتے ہیں تحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ ہماری زبانی عبادتیں, ہماری بدنی عبادتیں, ہماری مالی عبادتیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم اپنی استعمال کریں گے, اور انشاءاللہ تعالی انٹرنیٹ کا ہر چیز کا استعمال کریں گے عربک کو سیکھنے کے لیے. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم کیوں سیکھ رہے ہیں. اب ہم عربک سیکھیں گے اگر, تو ایسا لگتا ہے کہ ہم تو 50 سال کے ہو گئے, ہم تو 60 کے ہو گئے, ہم تو, اور اگر ہم 25 کے ہیں ابھی اگر ہماری کلاس میں کچھ لوگ, تو وہ کہیں گے کہ میرے پاس تو بہت کام ہے, ہم کو یونیورسٹی کی پڑھائی ہے میرے پاس, اور یہ ہے اسائنمنٹ, اور بچے چھوٹے ہیں اور کام بہت ہے, اور یہ ساری چیزیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا انہی سب چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے انگلش نہیں سیکھی؟ انہی سب ذمہ داری میں رہتے ہوئے ہم نے انگلش سیکھی, اور انگلش ایسی سیکھی ہم نے کہ اپنی مدر ٹنگ سے بھی کو بھی پیچھے کر دیا. وجہ یہ ہوئی ہمیں سیکھنے کی, کیونکہ ہم کو ہمارے ماحول نے, ہمارے ماں باپ نے, سب نے یہ بتایا کہ انگلش سیکھنے میں کامیابی ہے. انگلش سیکھنے, اگر ہم انگلش سیکھیں گے تو بہترین یونیورسٹی میں ایڈمیشن, بہترین جاب, اور ایز اے لیڈیز اگر ہماری جاب مقصد نہیں ہوتا ہے تو بہترین اسٹیٹس, یا کچھ بھی اچھی جگہ, شادی, یا جو بھی ہو ہمارا ایم. تو ہم نے اس چیز پہ محنت کی, اور محنت اتنی زیادہ کی کہ ہم کو لگا کہ انگلش بہت آسان ہے. آپ دیکھیں چونکہ محنت زیادہ ہوئی اس لیے انگلش سیکھنا آسان ہو گیا. عربک, اب آج جب بھی عربک سیکھنے کی بات کرو لوگ کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہے, یہ تو نہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے عربک پہ محنت کم کی تو چیز مشکل ہے. دس از بالکل انورسلی پروپورشنل ہے. محنت زیادہ چیز آسان, محنت کم چیز مشکل. حالانکہ انگلش اور عربک دونوں ہی کو جب ہم کمپیئر کریں, عربک انگلش سے بہت آسان ہے. اب جب ابھی آپ گرامر کرنا شروع کریں گی, ان ایوری کلاس آئی ول گیو یو ایگزامپل, میں کمپیئر کروں گی کہ دیکھیں انگلش میں ایسا ہے اور عربک میں ایسا ہے. لیکن وہاں چونکہ محنت ہماری بہت ہوئی, اور محنت بھی کیسی ہوئی, اخلاص کے ساتھ ہوئی, کہ ہمارا پورا دل دماغ ہر چیز ہم نے اس کے اوپر خرچ کی, وقت, پیسہ. انگلش میڈیم اسکول کتنے بھی مہنگے ہوں, ہم وہاں پہ جو ہے ایڈمیشن کے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ زیور مکان بیچ کے بھی وہاں ایڈمیشن کرا دیں گے. لیکن عربک کے لیے تو ہم, پیسہ تو بہت دور کی بات ہے, وقت بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے. مشکل کیوں ہوئی عربک لینگویج؟ کیونکہ ہماری ایفرٹس کم ہیں, ہماری کوشش کم ہے. کسی بھی چیز کے لیے آپ دیکھیں, دنیا کی کسی بھی اسکل کے لیے جب آپ کوشش کرتی ہیں چیز آسان ہو جاتی ہے, جب کوشش کم تو چیز مشکل. تو ہمارا گول کیا ہے کہ عربک within 10 years, اور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے تو کچھ بھی امپاسبل نہیں ہے نا, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہ within few years, میں 10 years کو ہٹا کے few years اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان کی الگ الگ صلاحیت اور الگ الگ حالات ہیں. تو within few years ہمارا گول کیا ہے کہ ہماری عربک ہماری انگلش سے اچھی ہونی چاہیے. تبھی ہم, میرے حساب سے تبھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے صحیح سے کھڑے ہو پائیں گے اور اس بات کا جواب دے پائیں گے. ورنہ وہ کہیں گے کہ ساری جو تم کو میں نے صلاحیت دی تھی وہ تم نے کیمسٹری میں اور انگلش میں اور اس میں تو لگا لی, اور میرے کلام کو سمجھنے کی, پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کی. کسی اور نے پکا پکایا ترجمہ دے دیا اور اس کو پڑھ کے ہی ہم سکون سے ہو گئے. دوسری بات مجھے ابھی جو یاد آ رہی ہے وہ یہ ہے, جو میں پہلے مینشن کرنا بھول گئی, یہاں بول دیتی ہوں, کہ جب ہم ترجمہ, ہم جب کہیں قرآن سن رہے ہوں یا خود بھی تلاوت کر رہے ہیں, ہم تجوید کی کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں, ہم میں سے زیادہ تر لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں, تو اس وقت تو ہم ترجمہ کھول کے نہیں بیٹھے ہوتے نا, یا ہم تراویح میں قرآن سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, بھی رمضان آئے گا
تو ہم اس وقت وہاں تو قرآن کھول کے نہیں سن سکتے ہیں، تو پھر اس کھڑے ہو کے سننے کا وہ اصل فائدہ کیسے ہوگا؟ ہم کو کچھ سالوں میں، اب انگلش میں کوئی اسپیچ دے رہا ہے تو میں انگلش بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ انگلش ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، پھر بھی ہم انگلش میں ہمیں کوئی خطبہ دے، انگلش میں ہمیں کوئی اسپیچ دے، انگلش میں کچھ بھی ہو، مطلب ہم پوری بات سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ چلیں اس سے زیادہ نہیں، لیکن جتنی بھی ہم میں سے ہر ایک کو جس لیول کی انگلش آتی ہے within few years ہم آج طے کرتے ہیں کہ اس سے بہتر عربک آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہو گیا ہمارا سیکنڈ گول۔ پھر ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم جو ہے خود پڑھتے رہتے ہیں، اور اس نالج کو جب ہم اپنے بچوں کے آگے رکھتے ہیں تو بچے اول تو رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ شاید وہ سنیں گے نہیں، اور یا پھر جب کہنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم میں سے جو لوگ ابھی ینگ ہیں، جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ بالکل بھی یہ سوچ کے کلاس کو مس نہ کریں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، بعد میں کبھی کر لیں گے۔ جب بعد میں آپ کورس کریں گے تو پھر وہ کورس آپ ہی کے لیے تک رہ جائے گا۔ جب جلدی جو وہ لوگ کر رہے ہیں، مرحبا، مطلب ان کو بہت زیادہ ویلکم کلاس کے لیے، کہ اس وقت وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جو کچھ بھی سیکھیں۔ اسی وجہ سے میں نے کلاس کا آدھا حصہ اس پہ ڈالا ہے۔ وہ ضرور ان کو سکھائیں کہ جو آپ کے گھر کے اور جو بڑی عمر کے ہیں، ان کے پاس بھی چھوٹے بچے ہیں، ان کے گرینڈ چلڈرن ہیں، تو نہ صرف وہ بچے عربک بولیں بلکہ سمجھیں۔ صرف سنیں اور پڑھیں نہیں، ہم لوگوں کی طرح کہ سنا اور پڑھا اور بس بند کر دیا۔ وہ بولیں، وہ عربک کو سمجھیں، اور عربک کا خوف ان کے دل سے نکل جائے۔ تو ایک ایک دو دو ورڈ، جیسے چھوٹے بچوں کو انگلش سکھا رہے ہوتے ہیں ماں باپ، آپ دیکھیے کیسے سکھا رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں تو بچے مدر ٹنگ کے بجائے انگلش ہی بول رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کو پیشن ہے کہ بچہ انگلش سیکھے۔ تو سیم پیشن should be used to learn and teach our kids۔ مطلب ہم اپنے بچوں کو عربک کا خوف ان کے اندر سے ختم کرنا ہے، نہ صرف خوف ختم کرنا ہے بلکہ عربک کی محبت بھی ان کے دل میں ڈالنی ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہماری جنریشن تک، پچھلی کئی جنریشن سے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ I am not here to judge, let Allah judge this thing۔ کہ ہم لوگوں کی جنریشن تک ہم سے کہہ دیا جاتا تھا کہ قرآن پڑھ لو، ہم پڑھ لیتے تھے بنا سوچے سمجھے۔ ہم سے کہا جاتا نماز پڑھو، ہم پڑھ لیتے تھے۔ ہم میں سے کچھ ہی لوگ تھے جو سوال کرتے تھے۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کو عربک نہیں سکھائیں گی، کمنگ جنریشن از اے جنریشن آف لاجک۔ وہ ہر چیز لاجیکلی سمجھنا چاہتی ہے۔ اگر آپ عربک لینگویج چھوٹے بچوں کو نہیں سکھائیں گی تو جب آپ ان سے نماز پڑھنے کو کہیں گے، وہ جب تک آپ کے انڈر میں ہے، انڈر کہ جب تک ان کو سننے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے، وہ سن لیں گے۔ لیکن جہاں دے ول دیٹ ایج کہ جب وہ اپنی مرضی دکھا سکیں، ہم لوگ کی جنریشن جیسا میں نے بھی بتایا کہ وہ 50 سال کی بھی ہو جاتی تھی تو بھی ماں باپ کی ہی مرضی پہ رہتی تھی، 80 سال کی بھی ہو گئی تو باپ اگر 100 سال کا ہے تو اسی کا سن رہے ہوتے تھے۔ آج کل کی جنریشن کے ساتھ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے اپنے آس پاس کہ بچے نماز پہ بھی نہیں آتے، مطلب جہاں بہت سارے آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، کیونکہ ہمارا تو سرمایہ بچوں کا یا اگلی جنریشن کا اتنا قیمتی ہے کہ ایک بھی ہم اس میں سے ضائع نہیں کر سکتے۔ تو بچے جب ان سے کہو تلاوت کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ، کچھ سمجھ میں تو آتا نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کو وہ حدیث دیتے ہیں کہ الف لام میم والی، لیکن پھر بھی وہ پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ٹرانسلیشن آپ خود پڑھتی ہوں گی، ٹرانسلیشن ایک دم بے ربط ہو جاتا ہے، وہ دو لینگویج کا بیریئر بیچ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے بھی پہلے جب تعلیم دین کورس کرنے سے پہلے جب آپ ترجمہ پڑھتی تھی اور اب جب آپ پڑھتی ہیں تو آپ نے یہ فرق خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ وہ ربط ہی غائب ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ یہ گرامر کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو جو آپ تعلیم دین میں آپ نے بنا گرامر کے کیا تو اس میں اور فائن ٹیوننگ ہوگی، بلکہ بہت سارے فائدے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اگلی جنریشن کو ایمان پہ رکھنے کے لیے عربک ضروری ہے۔ پہلے کے اسکالر
ایک رول ہے کہ کسی بھی فرض چیز کو کرنے کے لیے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، ابن تیمیہ کا شاید، کہ کسی فرض چیز کو کرنے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ بھی فرض ہو جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر بولتی ہوں، کسی فرض چیز کو کرنے کے لیے کوئی چیز اگر ضروری ہے تو وہ بھی فرض کے درجے پر آ جاتی ہے۔ اگزامپل لیجئے، نماز فرض ہے، اب نماز کے لیے وضو ضروری ہے، تو اب وضو کا درجہ کیا ہو گیا؟ فرض کے درجے پہ پہنچ گیا، بنا وضو کے آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک اسی طرح قرآن کہتا ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا تدبرون، کیا تم اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اس طرح کی بہت ساری، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ افلا تذکرون، یہ ساری آیتیں آپ نے پڑھی ہوں گی۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، تو اب ہمیں سمجھنا کیا ہو گیا؟ ہمارا ضروری ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی وقت آپ دعا کرتی چلیں، ہر ارادے کو دعا کے ساتھ مضبوطی دیں، ہر گول کو، جیسے ابھی تک ہم لوگ تھرڈ گول پہ ہیں، ہر گول کو دعا کے ساتھ مضبوطی دیں کہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا کہ ہماری اگلے آنے والی جنریشن ہم سے یا اپنے ماحول سے عربک لینگویج کو سیکھے، سمجھے اور قرآن اس کی سمجھ میں آئے۔ اور اگلا پوائنٹ بھی وہی ہے کہ آپ کو دیکھ رہی ہیں کہ آج کل کتنا فتنے کا دور ہے۔ کوئی بھی اگر کسی آیت کو، آج کل یوٹیوب، واٹس ایپ، ادھر ادھر لوگ جو ہے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور دشمن اسلام بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی آیت کا کوئی غلط میننگ ہم کو یا ہمارے بچوں کو، یا کوئی بھی اس کی مس انٹرپریٹیشن کسی آیت کی، کسی حدیث کی، جب ان کو یہ لینگویج آتی ہوگی تو وہ الرٹ رہیں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ہمارے علماء کا لٹریچر ہے، جیسے ابن تیمیہ وغیرہ کا، اگر آپ جب ان کا ترجمہ ہی پڑھیں آپ تو کیسا لگتا ہے؟ جب آپ اس کو عربک میں ہی سمجھیں گی، پڑھیں گی، تب آپ انشاءاللہ تعالی اس کو صحیح طور پہ محسوس کر سکیں گی۔ تو وہ سارا لٹریچر بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھتی ہوں گی، اگر آپ استاذہ فرحت ہاشمی کا اگر دیکھتی ہوں کہ وہ بھی تو ایک پاکستانی لیڈی ہیں، اور وہ کس طرح سے انہوں نے عربک سیکھ لی ہے کہ اب وہ عربک لٹریچر کو بالکل سمجھتی ہیں، عربک میں ہی سمجھ رہی ہوتی ہیں، ترجمے کی محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا اگزامپل جو ہم لیتے ہیں کہ فرحت ہاشمی کو تو چلیں بچپن سے یہ ماحول ملا ہوا ہے، ہم کو تو بچپن سے نہیں ملا تھا، تو ہاؤ کین وی کمپیئر آور سیلف ود ہر؟ تو ہم پھر نعمان علی خان کا اگزامپل لے لیں کہ وہ تو ہمارے جیسے ہی دنیا میں ہی تھے اور دنیا کی ہی اس میں تھے، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی نیت، اخلاص نیت کے ساتھ جب اپنا قدم بڑھایا، تو آج وہ کتنے بڑے اسکالر اور کتنی اچھی عربک سمجھتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اور یہ چند سالوں کی ہی بات ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی وجہ کیا ہوئی کہ ان کی نیت ہی صرف نہیں تھی۔ ہم میں سے یہاں جتنے لوگ ہیں یہاں، تو نیت تو سبھی کی ہے، نیت سبھی کی، نہ فرحت ہاشمی سے کم ہے، نہ ہی نعمان علی خان سے کم ہے۔ بس اگر کہیں فرق اللہ نہ کرے رہ جائے گا تو وہ محنت کا رہ جائے گا۔ اگر ہم بھی وہی محنت کر لیں، آج آخری ہمارا گول کیا ہے کہ ہمیں اس محنت پر آنا ہے جس محنت پر میں یہ دو نام اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ ان دونوں ناموں سے آپ فیملیئر ہیں، کہ استاذہ فرحت ہاشمی نے جو محنت کی، جو وقت دیا، جو قربانیاں دیں، یا نعمان علی خان کی آپ سن لیں کہ انہوں نے عربک لینگویج کیسے سیکھی ہے، اس کی بھی میں شیئر کر دوں گی ویڈیو، وہ بھی سن لیجیے گا کہ کتنی محنت کی انہوں نے اس چیز کے لیے۔ تو کیا ہم اس محنت کو کرنے کو تیار ہیں؟ ہم تو چھوٹی چھوٹی سی رکاوٹیں شیطان لا کے کھڑا کرتا ہے، اور ہم ان رکاوٹوں سے فائٹ کرنے کے بجائے ان رکاوٹوں کو انجوائے کرنے لگتے ہیں، ان رکاوٹوں کو ایز اے ایکسکیوز لے کے اپنی دنیا میں اپنے شیطان نے رکاوٹ دی، وہ رکاوٹ کو ہم نے ایبزارب کیا، اور پھر ہمارا نفس اسی میں خوشحال ہو جاتا ہے، ہمیں غم بھی نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ یاد کرنا تھا یا ہمیں وہ کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ ہم بھی
اگر میں تو یہ سوچ کے چلتی ہوں کہ اگر انہوں نے محنت کی اور وہ یہاں پہنچ گئے تو اس سے زیادہ محنت ہم میں سے کوئی کرے تو اس سے زیادہ آگے پہنچ جائیں گے، ان سے بھی زیادہ آپ کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یاد رکھیں کہ محنت جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ہماری کامیابی کی، جتنی محنت ہم کریں گے اتنی زیادہ اچھے رزلٹ آئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو پھر آپ سوچیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ گول تو ہم نے یہ سیٹ کر لیا، تو یہ کیا پاسبل بھی ہے، ممکن ہے؟ آپ دیکھیں کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک دم الٹریٹ لوگ جو کہ ڈرائیونگ لائسنس لے لیتے ہیں اور پھر پہنچ جاتے ہیں دبئی، پہنچ جاتے ہیں ابوظہبی، پہنچ جاتے ہیں عرب ملک، یا پھر ہم یہاں آسٹریلیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں نے کسی بھی طرح سے دے گاٹ ویزا، دے کیم ہیئر یہاں پہ، اور جب یہاں آ کے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں لیکن یہاں آ کے کسی شاپ پہ کام کر رہے ہیں، کہیں کر رہے ہیں کام، اور کچھ ہی دنوں میں انگلش آرام سے سیکھ بھی لی، بول بھی رہے ہیں۔ جو عرب ملک پہنچے انہوں نے کبھی قرآن کو تو نہیں سمجھنے کے لیے عربک سیکھی، لیکن ہاں جاب کی وجہ سے وہ اب عربک بھی بول رہے ہیں، وہاں ان ملکوں میں پہنچ کے عربک بھی بولنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے ان کو پتا تھا کہ ہم یہ لینگویج سیکھیں گے، اس سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہے، اس سے ہماری جاب چلے گی، اس سے ہم اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اننوئنگلی اتنی محنت کی، مطلب ایسا دیکھنے میں ان کو لگا کہ انہوں نے ایسی کوئی ایفرٹ بھی نہیں کی، اور انہوں نے لینگویج سیکھ لی، کسی نے عربک سیکھ لی، کسی نے انگلش سیکھ لی۔ تو ہمیں چونکہ عربک کا ہمیں فائدہ ہی نہیں نظر آیا، ہم نے ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دی، اس وجہ سے ہمیں عربک کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں گیا، اور کبھی ہم نے کوشش بھی کی تو ہمیں پاسبل ہی نہیں لگا۔ تو ہمیں جیسا کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عربک کو انگلش سے بہتر بنانا ہے، جو کہ آلریڈی ہماری انگلش جو ہے میری مدر ٹنگ سے بہتر ہو چکی ہے، تو آن ٹاپ آف اٹ اب عربک کو لے کر آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگزامپل یہ دے رہے ہیں کہ جیسے ہماری انگلش اردو سے بہتر ہو چکی ہے، ٹھیک اسی طرح عربک بھی ہو جائے گی، بس وہی ساری کوششیں ہم کریں گے، بلکہ یہاں تو ہم زیادہ کوشش کریں گے، کیونکہ انگلش کا فائدہ تو دنیا تک ہی محدود ہے، جبکہ عربک سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوسری دنیا میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ تو اس دنیا میں آنکھ کھلنے پر ہی پتا چلے گا، میں بتا نہیں سکتی یہاں پر۔ یہ تو تھی ہماری بات، اور اب دیکھیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ القمر میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق، آپ کو پتا ہے کہ یہ لام جو یہ کلمہ لگ جاتا ہے پھر قد لگ جاتا ہے، یہ دونوں بہت زیادہ تاکیدی کلمے ہیں، مطلب ضرور ضرور کی میننگ ہے، مطلب کوئی شک ہی نہیں اس میں کہ، تو یہ دو بار اللہ تعالیٰ تو یہیں سے شروع کر دیتے وَيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور قرآن کو ہم نے آسان بنا دیا، لیکن وَلَقَدْ یہ کیوں کہا؟ یہ زور ڈالنے کے لیے جس سے ہمارے سارے مسکنسیپشنز، ہماری ساری شیطان کی دیے ہوئے خیالات اور لوگوں کے منہ سے سنی ہوئی باتیں ہٹ جائیں ہمارے سامنے سے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یسرنل، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اس کی شد بھی بتا رہی ہے کہ صرف آسان نہیں، بہت آسان بنا دیا ہم نے القرآن، قرآن کو، للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ ذکر کا بہت سارے معنی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں دیکھیں آپ، سمجھنے کے لیے آسان ہے نا، نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، تو اور ہمیں قرآن کس لیے پڑھنا ہے؟ کہ ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، تو للذکری، نصیحت حاصل کرنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ بات ایک دم اسٹیٹمنٹ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اب اس کے بعد یہ بات کر کے سبحان اللہ، واقعی ایک ایک آیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ پڑھو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طرح سے، کیسے ہمارے کتنے لوگ بنا سمجھے ہوئے پڑھے جا کے قبروں میں سو گئے، اور الحمدللہ کہ اللہ نے
ہم لوگوں کو یہاں پہ اور بہت سے لوگ الگ الگ جگہوں پہ سیکھ رہے ہیں، تو یہ کتنی بڑی اللہ کا احسان ہے کہ ہم اس کو اب اگلا فریز دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فہل تو کیا، ف کا مطلب ہوتا ہے تو، حل کا مطلب ہے اب سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، فہل تو کیا من مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، کوئی ہے سمجھ کر پڑھنے والا، کوئی ہے نصیحت اس سے حاصل کرنے والا۔ دیکھیں پہلے ترجمہ کیا ہے سمجھنا، اور سمجھنے کے بعد کیا ہوگا، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں گے نا۔ تو من مدکر، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور، اب یہاں دیکھیں جب آپ نے تعلیم دین کیا ہوگا تو آپ نے یاد کیے ہوں گے روٹ لیٹرز، الذکر یہ جو پہلے آیا ہے یہاں پہ اس کا غال کاف را، اور مدکر کا بھی روٹ لیٹر آپ نے یاد کیا غال کاف را۔ تو یہ بھی گرامر آپ کو بتائے گی کہ یہ دال کہاں چلا گیا اور یہ دال کہاں سے آ گئی، گرامر کا ہی رول ہے جو آپ کو پتا چلے گا۔ اصل میں یہ یہاں پہ دال ہی ہے جو کہ دال میں تبدیل ہو گیا، تو اسی لیے وہ دونوں ہی ورڈ ایک ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں تو ہے کوئی کیا، اب آپ اس وقت فوراً جواب دیں کہ ہاں ہم ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم نصیحت حاصل کریں، ہم سمجھ کر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اور نصیحت بھی حاصل کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ آیت اسی سورہ کے اندر آپ دیکھیں یہاں پہ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ اتنا ہی کہہ دیتے تو کیا اللہ تعالیٰ کی بات وہ تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات حق ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے کہ ہم ضدی لوگ جو ایک بات سمجھ لیتے ہیں پھر آسانی سے اپنی بات سے ہٹتے نہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے تاکیدی کلمات لے کے آتا ہے کہ بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، اور البتہ تحقیق، یہ دونوں چیزیں آئیں اور پھر یہاں بھی شد کے ساتھ آیا۔ تو کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کو اسی سورہ کے اندر 3 اور بار فرمایا۔ تو آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو بار بار فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس سورہ کے اندر 4 بار فرمایا، تو اب کیا ہو گیا، کنفرم سے بھی زیادہ کنفرم ہے کہ قرآن جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کیا ہے، یہ یسرنا آسان کر دیا، نہ ہم نے، یسرنا آسان کر دیا ہم نے، یہ نہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، تو اللہ نے آسان کر دیا، اور آسان کرنے والا بھی کون ہے، ایک ایک لفظ پہ اس طرح جب پڑھے نا تو اس طرح سے یسرنا، پھر اسے آسان کر دیا، اور یہ آسان کون کر رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، وہ اللہ جس نے سورج کو تھام رکھا ہے، جس نے جوپیٹر کو تھام رکھا ہے، جس نے اتنی گیلیکسیز کو ایسے اسپیس میں تھام رکھا ہے، وہی اللہ، تو تب ہمیں لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، تو وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آسان کیا ہے، جب انہوں نے آسان کر دیا تو اب مشکل کیا رہ گئی، کوئی بھی مشکل نہیں ہے، بس ہمیں اپنا کہتے ہیں نا سر تسلیم خم، کہ بس ہم اپنے سر کو جھکا دیں، بس ہم اپنے وقت کو منظم کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی اور پوری لگن کے ساتھ لگ جائیں، اور جب بھی مشکل لگے، کوئی بھی چیز مشکل لگے، اول تو مشکل لگے تو آپ پوچھیں، بار بار پوچھیں، 3 بار پوچھیں، 10 بار پوچھیں، 20 بار پوچھیں، میں بتاؤں گی، لیکن جب ایسی کوئی مشکل لگے تو یہ آیت بھی ضرور یاد رکھیں اور فوراً پڑھ لیں کہ ارے مشکل، یہ وقتی مشکل ہے، یہ تھوڑا سا ایسی، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اجر زیادہ دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ جو زیادہ محنت کرے گا اجر زیادہ ہے، اس وقت ہمیں شاید اللہ تعالیٰ ہم سے محبت زیادہ کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ چیز لوگوں کو 10 بار پڑھنے پہ یاد ہوئی ہے، مجھے 20 بار کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ورنہ ہے تو یہ آسان۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو آج کا جو سب سے پہلا ہوم ورک ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت ہم سب کو یاد کرنی ہے، نہ صرف یاد کرنی ہے بلکہ دل میں اتار لینی ہے، جب بھی پڑھیں گی آپ تو بس پڑھنے سے پہلے بھی آیت پڑھ لیں، بیچ میں بھی کبھی سوچ لیں، اور آخر میں بھی کہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ نے ہی آسان کیا اسے میرے سمجھنے کے لیے۔ ہاؤ ٹو اچیو دس گول، کہ اب یہ گول تو ہمارے سارے کلیئر ہو گئے اور اب یقین بھی ہو گیا کہ یہ پاسبل ہے۔ ہم لوگ اس کلاس میں عربک گرامر سیکھیں گے جو کہ بہت آسان طریقے سے سیکھیں گے۔ سیکھتے وقت آپ میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی آلریڈی کوئی عربک گرامر کی کلاس کر چکا ہو،
اور کچھ لوگ بالکل نئے ہوں. میں نے تو سوچا تھا کہ وہ ان لوگوں کو لیں گے جو آلریڈی تعلیم دین کر چکے ہیں. آئی تھاٹ کہ میں تھوڑا ایڈوانس لیول پہ لے کے چلوں گی, لیکن بہت سارے لوگ جب یہاں پہ فریش بھی ہیں تو میں ایک دم ایلیمنٹری سے شروع کروں گی. جن کو تھوڑا آتا ہے ان کی ریویژن ہوگی, جن کو آتا ہے وہ یہ دیکھیں گی کہ کچھ چیزیں ہم کسی وقت نہیں بتا رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہ چیز چھوڑ رہی ہوں, کیونکہ میرا مقصد کیا ہے کہ آگے جو آپ دیکھ رہی ہیں ایزیسٹ وے پاسبل, کہ میں چیزوں کو آسان کر کے لے کے چلوں گی انشاءاللہ تعالی آپ سب کے لیے. اور بہت سی چیزیں ہیں کہ جو کہ مجھے ایسا لگے گا آپ کو لگے گا یہاں پہ انہوں نے یہ چیز نہیں بتائی 3rd کلاس میں, وہ میں آپ کو ہو سکتا ہے 15th کلاس میں وہ چیز بتاؤں گی. کیونکہ چیزوں کو آسان کر کے ہی لے کے چلنا یہی ہمارا دین بھی سکھاتا ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز سکھائیں تو ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ جو ہماری پوری نالج ہے وہ میں پوری نالج اپنی پہلی کلاس میں جو ہم نے 5 سال میں اکٹھا کی وہ پہلی کلاس میں دکھاؤں, جس سے آپ کو لگے کہ ہاں آپ کو ان کو زیادہ آتا ہے یا کم آتا. استغفر اللہ, جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ تو ایم ہی خراب ہے, غلط ہے. لیکن بہت سی چیزیں ہم اس طرح لے کے چلیں گے کہ چیزیں ہماری جو سب سے ویسی بچی ہے جو پہلی بار گرامر کا دیکھ رہی ہیں, عربک گرامر کا, ان کو بھی بہت زیادہ آسان لگے. اور یہ چیز ہوگی فرسٹ 30 منٹس میں. ویسے تو میں اپنا ہی PDF وغیرہ بناؤں گی, لیکن ہماری کلاس میں پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا فرق ہوگا. میں آپ کو کسی بھی نوٹس لینے کے لیے نہیں کہوں گی. جو نوٹ بک میں جو نوٹس لینے کا ہمارا آپ دیکھتے ہوں گے زیادہ تر ٹیچرز نوٹس پہ وہ کرتی ہیں, میں نوٹس آپ سے بنانے کے لیے نہیں کہوں گی, کیونکہ جو بھی نوٹس بنائیں گی وہ اس بک کے اندر موجود ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, میری سوچ یہ ہے کہ بک سے جب ہم کچھ پڑھتے ہیں تو وی گیٹ اے پکچر میموری. جیسے میں نے آپ کو جو عامر سہیل صاحب کی بک, اسی لیے میں اس بک سے پڑھاؤں گی نہیں, میں پڑھاؤں گی اپنا PDF بنا کے, لیکن آپ کے پاس وہ کتاب ہوگی جو آپ کے نوٹس ہوں گے. وہاں پہ آپ کو وہ سارے, کیونکہ ظاہر ہے کوئی نئی چیز تو نہیں پڑھائیں گے, گرامر تو ساری فکس ہے. جو پوائنٹ ہم بتائیں گے وہ آپ جا کے گھر میں اپنی اس کتاب سے پڑھ کے چاہے ہائی لائٹ کر لیں. ہائی لائٹر اکثر نیکسٹ پیج پہ وہ کر دیتا ہے, مطلب کہ برا مارک دے دیتا ہے, تو پچھلا پیج ہمارا خراب ہو جاتا ہے کتاب. تو آپ کلر پینسلز, یلو کلر پینسل بھی یوز کر سکتی ہیں ایسی اس پہ کہ بس وہ چیز ہائی لائٹ کر لے. یہ ہو گیا آپ کے نوٹس آپ نہیں بنائیں گی. نوٹس بنانے کا جو بھی وقت تھا وہ میں آپ کو ایکسرسائز دوں گی اور آپ ایکسرسائز کریں گی, کیونکہ نوٹس میں کیا ہے کہ وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے اسی کو آپ لکھ رہی ہیں. جبکہ جب میں آپ کو کوئی ایکسرسائز دوں گی تو میں نے جو پڑھایا ہوگا اس کو آپ اپنے دماغ میں پروسیس کر کے یوز کریں گی, جس سے وہ نوٹس جو ہے وہ آپ کی کاپی میں نہیں ہوں گے, آپ کی نوٹ بک میں نہیں ہوں گے. وہ سارے نوٹس انشاءاللہ تعالی میں آپ کی دماغ کی نوٹ بک میں لکھوا لوں گی. تو نوٹس میری کلاس میں کوئی نہیں بنائے گا. اگر بہت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پھر میں بنا اس کے میں پڑھ ہی نہیں پاتی, تو ایسے لوگوں کے لیے they can keep a نوٹ بک beside, اس پہ کی ورڈ لکھیں آپ, بس کی پوائنٹ لکھ لیں. جیسے اگر ہم نے کہا تائے مربوطہ الف نہیں لیتا, اگر ہم ایسا کچھ بول رہے ہیں تو آپ بس اتنا لکھ لیں, تائے مربوطہ اور اس کے اگلی الف اور کراس نشان, مطلب ایک دم شارٹ ہینڈ نوٹس لیں گی. اور زیادہ ٹائم آپ مجھے اسی طرح سنیں گی جیسے کہ آج سن رہی ہیں. اور نوٹس جو ہے وہ آپ کی بک ہو گئی, آپ بک وہ خرید لیں, پرنٹ آؤٹ لے لیں. ہوم ورک کے لیے آپ کے پاس نوٹ بک ضرور ہونی چاہیے. اس سے ریلیٹڈ میں گروپ میں میسج کر دوں گی انشاءاللہ تعالی کہ what else we need. تو پہلی 30 منٹس میں ہم لوگ گرامر کریں گے, کیونکہ کسی بھی لینگویج کو صحیح سے بولنے کے لیے, صحیح سے سمجھنے کے لیے, اور یہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہاں تو ہمارا معاملہ تو قرآن اور حدیث سے ہے, تو ہمیں تو ہر حال میں اردو تو ہم اس کی غلطی کر دیں تو چل بھی جاتا ہے اردو انگلش بولتے ہوئے, لیکن قرآن میں تو نہیں. تو ہمیں بہت اچھی طرح مطلب پرفیکشن کے ساتھ سیکھنا ہے کہ ہماری جو ہے جو بھی ہم سیکھیں ایک دم صحیح سیکھیں, غلطی کا کوئی امکان نہ ہو. تو ہمارے پاس ہوم ورک نوٹ بک ہوگی, اور اگلے 30 منٹس میں
इन्हीं ग्रामर्स को, इन्हीं ग्रामर की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोग वो सीखेंगे। आप ज्यादातर क्लासेस आपने जो अरबिक ग्रामर की होगी, कुरान की कहीं सुना होगा, तो जो पहला उनका वो रहता है, वो यही कहते हैं कि मैं ऐसी आपको नहीं सिखा रही हूँ कि आपको बोलने वाली नहीं सिखा रही हूँ, आपको समझने वाली। मेरा एम सिर्फ और सिर्फ कुरान है, कि सिर्फ आपको कुरान की ग्रामर समझाऊंगी, आप कुरान समझेंगी और हदीस समझेंगी। यहाँ पे इस क्लास में मैं इसका बिल्कुल ऑपोजिट बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे बहुत पिछले 2 साल से मैं सोचती रही कि जब हम सिर्फ कुरानी ग्रामर, अव्वल तो जब हम अरबिक ग्रामर जब हम सीखते हैं और उसको कुरान पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं, जाहिर है वहां हम गलती तो कर नहीं सकते, तो खौफ ज़दा हो जाते हैं। तो एक ये ग्रामर सीखते हुए भी हमें खौफ तारी रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, और जब आप उस पे आएंगी, आप गलत करेंगी, मुझे भी खौफ आएगा कि नहीं नहीं अभी आप छोड़ें, इसको नहीं छुएं, कुरान नहीं छुएं, क्योंकि ये तो अभी आपको जाहिर है पूरा 1-1.5 साल का कोर्स करने के बाद आप कुरान समझने के लायक होंगी, सही समझने के। बीच बीच में ये चीजें पता चल जाएंगी कि ये मुरक्कब है, वो मुरक्कब है, लेकिन पूरी आयत का मीनिंग तो बाय द एंड ऑफ द क्लास आप समझ। तो हम बीच में आपको कुरान टच करने की इजाजत से मेरा मतलब है अलाउ ही नहीं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब हम सिर्फ अपनी अरबिक ग्रामर को कुरान और हदीस पर ही फिक्स कर देते हैं, तो जब हम कुरान खोलते हैं तभी वो ग्रामर हमारे सामने आती है, जब कुरान बंद किया तो ग्रामर भी बंद है, तो कितने लम्हे हम जो है उसके साथ रहेंगे। फिर हम जो है अपनी बच्चों को क्या सिखाएंगे? तो अगली 30 मिनट्स जो है वो इसी सब इन्हीं ग्रामर को इस्तेमाल करते हुए छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, वो सारे सेंटेंसेस आप याद करेंगी और ऑडियो में भी भेजा करेंगी। अपने बच्चों से बात करके, बच्चों के साथ कन्वर्सेशन की ऑडियो हो किसी भी तरह की, इट विल बी वेरी इंटरेक्टिव और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको मजा आएगा इससे। तो अगली 30 मिनट जो है हम उस ग्रामर को, उस अरबिक लैंग्वेज को कैसे अपनी जिंदगियों में लेके आए, कैसे अपने घर में लेके आए, कैसे अपने, कि हमारे बच्चे जब कहीं भी कुछ सुने, खुतबा सुने, ये सुने, तो वो खुतबा जब हो रहा हो तो मोबाइल पे ना बैठे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा भी देखने में आ जाता है आजकल। उनको समझ में बात वही है कि उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है। तो और आप यकीन करें कि ये सिर्फ पिछले 300-400 सदी के अंदर ये चेंज आया। उससे पहले आज हम समझते हैं ना कि ये सारे इराक और ये सारे मुल्क जो हैं ये सब अरब मुल्क हैं, फिलिस्तीन नहीं, अरब मुल्क, बस ये सऊदी अरब और इसके आसपास के कुछ मुल्क जो हैं वो अरब मुल्क हैं। ये बाकी सारे ये मुल्क जो हैं ये नॉन अरब हैं। तो अभी अरबी क्यों बोल रहे हैं? जब ये ममालिक इस्लाम कबूल करते तो उनको ये पता था कि अब हम अपनी जो दूसरी लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, हम फारसी बोल रहे हैं ईरान में, हम यहाँ ये बोल रहे हैं, कहीं पर्शियन बोल रहे हैं, कहीं फ्रेंच बोल रहे हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं जैसे स्पेन में, तो हमें फिर हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारी क्या समझ में आएगा? ये तो हमने बताया ना, बीच में ये 300 सदी वाले लोग, हम लोग ये बहुत रिलैक्स्ड लोग हो गए कि हाँ जिसने जैसे कह दिया बस वैसे ही मान के और जाके जिंदगी गुजार के कब्र में सो गए। वो लोग क्या करते थे? वो लोग जब इस्लाम लाते थे तो मदारिस में उनको अरबिक सिखाई जाती, वो नमाज पढ़ते, वो समझते, वो खुतबा सुनते, वो समझते, वो, और फिर इसी वजह से पहले के लोगों की बातें आप सुने तो वो फर्क भी थे, हमसे जुदा थे। तो हमें फिर अपने बच्चों को इस 300 सदी से पहले वाली माहौल में लेके जाना है कि वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो वो जब ये सब कुछ सुने तो उनकी समझ में आए। तो मेन एम मेरा सिर्फ वो नहीं है कि कुरान की ही अरबिक, क्योंकि वो तो वहां तर्जुमे में फिर भी मिल जाएगा। हमारे बच्चे जब कहीं भी सुने बैठे तो वो वहां पे ट्रांसलेशन तो लेके नहीं बैठ सकते ना, खुतबा चल रहा है वहां, कौन उनके लिए ट्रांसलेट करेगा? या तरावी सुन रहे हैं, तरावी में अब अगला सेंटेंस ट्रांसलेशन तो नहीं आ रहा होता है, तो वो समझे विदाउट द हेल्प ऑफ एनी ट्रांसलेशन, किसी दूसरी लैंग्वेज के बगैर वो डायरेक्ट अरबिक को अरबिक में ही विद ऑल द एसेंस समझ रहे हो, उसके लिए अगली 30 मिनट्स की क्लास होगी। अब ये 2 तो हो गई हमारी कोशिश,
اور یہ دیکھیں یہ ہے ان کی کوشش اس راستے میں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ خیرکم کہ بہترین ہے تم میں، خیر کہتے ہیں بہتر کو اور کم تم لوگوں میں، خیرکم بہترین ہے تم لوگوں میں من جو تعلم سیکھے القرآن قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اسے سیکھے اور سکھائے. یہ بات ہم کو پتہ چلتی ہے، ہم تو بہت خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اس حدیث کے اندر ہمارا ذکر ہو رہا ہے کہ سیکھنے والوں کا بھی ذکر ہے، سکھانے والوں کا بھی ذکر ہے، اور ان کو کیا کہا جا رہا ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن ان کے لیے یہ بات کیا ہوئی، یہ پریشانی کی بات ہو گئی. اور اب ہماری کوشش تو ہم تو خوش ہو کے اطمینان سے ابھی کلاس ختم ہوگی اور اٹھ جائیں گے اور اسی خوش فہمی میں ہی رہ جائیں گے، لیکن یہ صاحب پیچھے نہیں ہٹیں گے. ان کا مقصد اب کلاس میں موجود یہ 19 لوگ ہیں، ان کے پیچھے جس نے جتنی اخلاص کی نیت کی ہوگی ڈائریکٹلی پروپورشنل اسی پروپورشن کا وہ اپنا ٹیم کا ممبر اس کے پیچھے لگائے گا کہ ان کے آگے رکاوٹیں، ان کے آگے خیالات، ان کو وساوس سے. آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہ تو مخلوق ایسی ہے کہ خون کے ساتھ ہمارے دوڑتی ہے، تو یہ ہماری سوچوں میں، ہمارے اس میں، ہمارے حالات کو بنا کے لے کے آئے گا کہ یہ مشکل ہے وہ مشکل ہے. یہ ڈفرنٹ پلاٹنگ کرے گا ہم کو اس راستے سے روکنے کے لیے، کیونکہ جتنی ہم کو یہ حدیث، یہ بہت بڑا عالم ہے، جو ہم کو حدیثیں نہیں پتا وہ بھی اس کو پتا ہے، کیونکہ اس نے دشمنی کا کوئی بھی پارٹ چھوڑا نہیں ہے. تو اس نے بھی پڑھ رکھا ہے کہ یہ لوگ خیرکم کے درجے میں جانے والے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں اس درجے کو پانے کے لیے، اور یہ اس سے ہٹائے گا. تو اس کے کسی بھی طرح کے کوئی بھی وسوسے، ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں بتائے گا کہ جب خیال آئے گا کہ یہ میں شیطان ہوں اور میں یہ خیال ڈال رہا ہوں، وہ تو بہت زیادہ جیسے آدم علیہ السلام کا خیر خواہ بن کے ان کے دل میں خیال ڈالا، ہمارا بھی خیر خواہ ہی بنے گا کہ اس وقت میں تم یہ کر سکتی ہو، اس وقت میں تم ایسا کر سکتی ہو. ظاہر ہے ہمیں سب کے دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اللہ کے سارے حقوق اور لوگوں کے بھی حقوق سب کچھ امپورٹنٹ ہے. اب وقت ٹائم کیا ہم کو کرنا کیا ہے کہ ہم کو پراپر مینجمنٹ کرنی ہے اپنے ٹائم کی، اپنی ہر چیز کی، جس سے کوئی بھی شیطان کی چال ہم کامیاب نہ ہونے دیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس وہ ڈٹرمینیشن ہو جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، کہ شیطان ان کو دیکھ کے راستہ بدل دیتا تھا. تو شیطان کوشش بہت کرے گا، لیکن اس کی ہر کوشش کو شروع میں ہر کوشش کو آپ ناکام کرتے جائیں. بی اسٹیڈفاسٹ، آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے جائیں. جب بھی کوئی مشکل نظر آئے تو آپ فوراً سمجھیں کہ یہ شیطان ہم کو ایسے دکھا رہا ہے. اور کسی اور کا اگزامپل لیں، جب وہ کر سکتے ہیں، وہ ہم سے بھی زیادہ مشکل حالات میں ہیں، تو جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے کر کے اپنے آپ کو ہمت دیں. اینڈ بی اے کریب ٹیم. ایک دوسرے کو دیکھیں کہ اگر کوئی کلاس میں مس ہے، میں کریب ٹیم کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی، وقت کم ہے، اس کے کسی اور اس میں بات کروں گی کہ کس طرح سے ہم کو نہ صرف اپنی فکر کرنی ہے بلکہ ایک دوسرے کو لے کر چلنا ہے. کوئی اور ہمت ہار رہا ہے تو ہم اس کا سپورٹ بن جائیں، اس کی ہمت بندھا دیں. کل کو ہمارا جب ایسا ہوگا تو کوئی اور ہمارے ساتھ ایسے کر کے کوئی ہم کو پل کر رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو جب شیطان دیکھے گا کہ 8 10 20 25 کلاس، آپ دیکھیں 30th کلاس تک آتے آتے اٹینڈنس جو ہے وہ اکثر 5% رہ جاتی ہے. تو یہ 5% لوگ تھے جن سے شیطان ہار کے تھک گیا، اور پھر یہی 5% لوگ آگے کی 80 کلاسز تک کا آپ کا یہ کورس ہوگا، مطلب کہ جو پراپر پلاننگ ہوتی ہے تو 80 کلاسز تک کی، اسی لیے ہفتے میں 2 دن رکھا ہے کہ ودن اے ایئر پوری ہو جائے. اور پھر ہم لوگ اس کی امپلیمنٹیشن پہ بھی آئیں اور اس کو
جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کو بالکل ہم بولنے لگے. یہ کلاس اللہ سے دعا ہے کہ ایک دن میں عربک میں کر رہی ہوں اس کو. جو 5% لوگ نہیں، یا 100% لوگ چاہیے جو کہ آخر تک اس سفر میں چلیں. اور آپ بس ایک ورڈ یاد رکھیں گے، عمر رضی اللہ عنہ. شیطان کیا ان کے پیچھے نہیں لگا؟ ان کے پیچھے اس نے کسی ممبر، ہمارے پیچھے تو وہ کوئی ممبر بھیجے گا، ہمارے جیسے چھوٹے لوگ کے پیچھے وہ خود نہیں آئے گا، لیکن ان کے پیچھے تو وہ خود گیا. ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کا، ان کو راستے سے ہٹانے کی اس نے خود کوشش کر کر کے جب وہ ہار گیا تو آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. اس کو تو آدم، اس نے وعدہ کیا کیا ہے کہ میں تمہارے اولاد میں سے بہتوں کو کھینچ کے اپنے ساتھ. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو یہ نہیں، حضرت عمر کی جگہ میں دوسرے 100 لوگوں کو لے کے جا سکتا ہوں. تو دس از ہز پلان کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ ان کے اوپر کام کرنا میرا ٹائم ویسٹ ہے تو پھر وہ پیچھا چھوڑ دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پھر، اور یہی بات میری سمجھ میں آئی جب میں دیکھتی ہوں کہ میں خود کچھ کر نہیں پاتی، اور کیسے جب میں کتابیں دیکھتی ہوں ڈیفرنٹ علماء کی اور پھر ان کی عمر دیکھتی ہوں، کوئی ہے صرف 50 سال جیے، کوئی ہے صرف 45 ایئرس میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ اتنی کتابیں لکھ گئے، وہ اتنا سب کچھ کر گئے، اور ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے معاملات ایسے تھے. تب پتا چلتا ہے، تب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں بھی وہی ہوا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، کہ شیطان تھک کے ہار گیا. پھر اس نے سوچا کہ ان کے اوپر اگر ہم محنت کریں گے تو اس محنت، اور یہ ایٹ دا اینڈ ویسٹ ہی ہونے والی ہے. ہی نوز کہ یہ ویسٹ ہی ہونے والی ہے. ایسے لوگوں کو پھر وہ چھوڑ دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اتنی کوشش میں تو میں نستغفر اللہ نعوذ باللہ آدم کے 10 یا 100 دوسرے بچوں کو لے کے جا سکتا ہوں. تو پھر وہ دوسری طرف اپنی کوشش لگا دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری کوششوں کو ناکام کر دے. تو ہمیں جب بھی ہمارے آگے کسی بھی طرح کی کوئی مشکل ہوگی تو ہم، اور I will be keep telling you کہ کس طرح سے، کیونکہ ہم بھی انہی سب مصروفیت اور انہی سب چیزوں کے بیچ میں ہیں جس میں آپ سب ہیں. تو I understand totally، مطلب کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ بھی سب بھی دی جائیں گی کہ کس طرح سے ہمیں ڈفرینٹ حالات میں قائم رہنا ہے اپنے اس ارادے پر. کلاس روم پالیسی دیکھ لیتے ہیں کہ کلاس میں ہم پیور انٹینشن، اخلاص کے ساتھ آئیں گے، اپنی پوری نیت کو صحیح کر کے آئیں گے کہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے آئیں گے، اور آن ٹائم نہیں، بیفور ٹائم 5 منٹ پہلے آئیں گے. کیونکہ سابقون الاولون کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا درجہ ہے. ہم 10 منٹ پہلے کلاس شروع کرتے ہیں، تو جتنے پہلے آپ آ سکیں آئیں، لیکن بہرحال کلاس شروع ہو تو آپ کلاس میں موجود ہوں. 1-2 منٹ پہلے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جسم بھی سکون میں ہو اور آپ کر سکیں. دوڑتی ہوئی کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گئی پہلی بات کہ ٹائم پہ آئیں، کیونکہ یہ ہم اس کلاس میں صرف گرامر نہیں سیکھیں گے، بلکہ ہماری مسلم امہ کو جو یہ سارا لیبل لگا ہوا ہے کہ ہم کبھی وقت پہ کوئی کام نہیں کرتے، ہم لیزی ہیں، ہم ایسا بہت سارے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جنرلائزیشن اب ہمیں بھی ایکسیپٹ کرنا پڑ جاتا ہے. تو ہم میں سے ہر اسٹوڈنٹ وقت پہ ہی کلاس میں داخل ہوگا، اور اس کو بھی سمجھے گا کہ یہ بھی ہم ایک صحیح اگزامپل. آپ کے گھر میں بچے ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ نہیں امی تو ٹھیک 9 بجے، وہ 9:05 آ رہی ہوتی ہیں زوم میں، وہ 9 بجے ہی، تو وہ بچپن سے ہی آپ کو آبزرو کر کے اگلی جنریشن کی بھی تربیت ہو رہی ہوگی. تو پلیز وقت پہ آنا، میری کلاس کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں پر سے اس لیبل کو ہٹانے میں مدد کرے گا. اگر ہم 3-4 بچوں کی تربیت ایسی کر گئے، 20 لوگ ہیں تو دیکھیں 60 بچے ایسے تیار ہو گئے، اٹ ول بی اے بگ چینج. کیونکہ یہ سارا چینج تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ہماری چھوٹی سی کوشش کو اللہ بہت بڑا کر سکتا ہے، بہت پوری امت کے اندر چینج آ سکتا ہے. پھر جو بھی ہوم ورک دیا جائے، دیکھیں میں نے نوٹس لینے کو تو میں نے بالکل کہا ہی نہیں ہے، جو کہ میں سنتی ہوں کہ ہر کلاس میں نوٹس لینا ضروری ہوتا ہے، تو میں نے تو وہاں آپ کا ٹائم پورا بچا دیا. تو اب جو بھی ہوم ورک دیا جائے گا، ہوم ورک میں
हमेशा सबसे बिजी स्टूडेंट जो हमारी क्लास का है या होगा उसको लेकर मैं होमवर्क दूंगी। कभी भी होमवर्क ऐसा नहीं होगा जो कि ना ऐसा हो कि पॉसिबल नहीं है। मिनिमम पॉसिबल होमवर्क ही दिया जाएगा, लेकिन जरूर करने की कोशिश करें और उसमें भी साबिकुल अव्वलून बनने की कोशिश, उनमें से आने की कोशिश करें कि हम सबसे पहले करने वाले बने। हमारी क्लास एक एनर्जेटिक क्लास होगी, ये हमारी जो है हमारी उम्र के हिसाब से नहीं होगी, हमारे शौक के हिसाब से होगी। बहुत एनर्जेटिक क्लास कि हम सबसे पहले होमवर्क अपना करके सबमिट करते हैं। मेरे पास बहुत सारे पीडीएफ हैं जो कि मैं उनको यूज करके आपको पढ़ा सकती हूँ। मेरी अपनी पिछली क्लास का ही पीडीएफ है, मैं उसी को प्ले कर लूं दोबारा, है ना, आसानी है और अक्सर लोग यही कर भी रहे होते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं आपके लिए नया सब कुछ करूंगी जिससे मैं आपके लिए मेहनत करूं और बदले में मैं भी आपसे मेहनत डिमांड कर सकूं। तो मैं पूरी आपकी क्लास की डिजाइन, एवरीथिंग, मतलब कुछ भी, मैं सब कुछ, तो आप यकीन करें कि जितना वक्त मैं लगाऊंगी उसका मैं सिर्फ आपसे 25% ही मांगूंगी। अगर मैं 4 घंटे लगा के आपकी क्लास के लिए तैयारी करूंगी तो मैं आपसे सिर्फ 1 घंटे हर क्लास के बाद आपका टाइम मांगूंगी। और अक्सर तैयारी करने में, ये सब बनाने में ज्यादा भी टाइम लग जाता है। तो बहरहाल मैं भी मेहनत करूंगी और मैं भी आपसे उम्मीद और आपके लिए दुआ करती हूं कि आप भी शौक से मेहनत करेंगे, मुसीबत से नहीं, शौक से। फिर आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जितनी बार भी हम कोई चीज समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रही है, आप पूछें, क्योंकि हो सकता है कि मेरे समझाने का ही तरीका कुछ ऐसा हो कि समझ, जब आप पूछेंगे तो हम किसी दूसरे एंगल से उस चीज को लेके आएंगे, किसी दूसरे अल्फाज के साथ, किसी दूसरे मेथड के साथ लेके आएंगे। तो बिल्कुल भी शर्म महसूस न करें अगर चीज एक बार में समझ में नहीं आती। ये नहीं समझें कि कोई क्या कहेगा, समझना, और हम यहाँ समझाने और समझने के लिए ही बैठे हैं। फिर आप देख रहे होंगे आगे कि ये बट क्या लगा हुआ है। बट इस बात का लगा है, कोई भी सवाल आपका जो हम पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी के अंदर सवाल, बाहर से नहीं हो कि आपको कोई चीज और पता है और आप उस चीज को लाके यहाँ पे हमसे सवाल कर लें तो, और जो मेरी बाकी क्लास है वो कंफ्यूज होने लगे या वो खौफजदा हो जाए कि अच्छा ये भी कुछ होता है, वो भी कुछ होता है। तो बाहर का, या हो सकता है कि कोई ऐसा कंफ्यूजन आपको लग रहा है कि अब वो कंफ्यूजन सिर्फ आपको है, लेकिन दैट टाइप ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन अगर आप क्लास के अंदर लेके आई तो बाकी क्लास जो कंफ्यूज नहीं थी अब वो भी कंफ्यूज हो गई। तो इस तरह के सवाल अलाउड क्लास में नहीं है। जो क्लास के डायरेक्ट सिंपल सवाल हैं वो आप क्लास में पूछेंगी, बार बार पूछ लें, मैं बार बार बताती हूँ। लेकिन जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल आने लगते हैं, मैं ये कहूंगी कि शैतान भी डालने लगता है कभी, वो दिखाने के लिए कि ऐसा क्यों, वैसा ऐसा, और हमने तो यूट्यूब पे ये देखा था और आमिर सुहेल साहब की ऑडियो में वो सुना था। तो उस टाइप के सवाल आप जरूर कर लें, मैं आपको मना नहीं करती हूँ, क्योंकि अक्सर अगर सवाल दिमाग में उठे और आंसर ना मिले तो भी एक प्रेशर बन रहा होता है। वैसे सवालात आप मुझे पर्सनल मैसेज करके करेंगी और मैं उनका जवाब, अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल बहुत सही है, दूसरे लोगों को भी फायदा देगा, तो आपका सवाल और अपना जवाब ग्रुप में दूंगी। और मुझे लगेगा कि नहीं, इस सवाल की इस वक्त लोगों को जरूरत नहीं है, तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब पर्सनल में ही दे दूंगी। तो आपके पास 2 नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 2 तरह का, इस फर्स्ट पीरियड होगा हमारा 30 मिनट्स का और ये सेकेंड पीरियड होगा 30 मिनट्स का। तो आप 2 नोटबुक, बिल्कुल बच्चों की तरह से एक अच्छा सा पेंसिल बॉक्स लीजिए और उसमें सब अपनी स्टेशनरी जमा कीजिए, रूलर हो आपका, पेंसिल हो, रबर हो, कलर पेंसिल हो, क्योंकि अब जैसे अगर आपने ये बुक ली है तो बस यहाँ पे आपको लाइट कलर्स की पेंसिल अपनी पेंसिल बॉक्स में रखें। हम ये कहेंगे जितने मेल वर्ड हैं उनको आप, मैं कोई कलर बताऊंगी, येलो कर लें, और येलो इसलिए कह रही हूँ कि वो दूसरे कलर्स बहुत डार्क हो जाते हैं, और जितने ये हैं वो फीमेल वर्ड्स हैं उनको पिंक कर लें। तो बस आपको इस तरह से करके हम लोग एकदम केजी के बच्चे जैसे सीखते हैं
ویسے اپنی کلاس لے کے انشاءاللہ تعالی چلیں گے، جس سے آپ اپنی ان کتابوں کو پنک، اور یہ تو بک ہمارے پاس ایسے آئی ہوگی نا، بک جس نے لی ہے یا پرنٹ آؤٹ لیا ہے، پھر وہ کلرفل ہو جائے، اور پھر اسی کلرفل بک سے آپ اپنے بچے، اپنے گرینڈ چلڈرن سب کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بھی پڑھائیں اور ان کو بھی کریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھیں بے شک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک ہنا جی، بہت اچھے سے آپ نے سمجھا دیا، اس لیے شاید کسی کو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمت اور طاقت دے، اور ہم لوگ سب کو بھی استقامت دے کہ ہم سب صحیح طریقے سے سیکھ کے اس کو آگے پہنچانے والے بنے۔ آمین ثم آمین ثم آمین۔ تو آپ سب اس بات پہ راضی ہیں کہ ہم عربک کو صرف قرآن تک نہیں بلکہ اپنے گھر تک لے کے آئیں گے؟ یہ ایم صحیح؟ بالکل انشاءاللہ۔ جی چلیں، جزاک اللہ خیر۔ چلیں کلاس ختم کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدارین۔